बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महफिज चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे और मंडे मॉर्निंग की हम बात करते हैं। बहुत ही दिलचस्प ये मॉर्निंग होनी चाहिए, इसका आगाज़ बहुत दिलचस्प होना चाहिए और भरपूर एनर्जेटिक होना चाहिए। बिकॉज़ जब आपका फर्स्ट वर्किंग डे एनर्जेटिक होता है तो आपका पूरा वीक जो है वो बहुत ही खूबसूरत गुजरता है, बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद जो है वो गुजरता है। और दिन की जो रूटीन है, जो आगाज़ है, वो डेफिनेटली जैसे हम आपसे रोज़ाना ये बात करते हैं कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। तो जिस तरह आप दिन का आगाज़ खूबसूरत करते हैं, उसी तरह फर्स्ट वर्किंग डे का जो आगाज़ है वो भी उसी तरह जज्बे से भरपूर, पुरुम्मीद, नई उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ इस दिन का आगाज़ होना चाहिए। तो नाज़रीन, जहां आप अपने काम के लिए इतना सिंसियर होते हैं, इतना पैशनेट होते हैं, वहीं पे आप प्लीज़ अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें, क्योंकि फैमिली को जब आप वक्त दे के जाते हैं तो सारा दिन आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते चाहिए कि और पब्लिक सर्विस मैसेज यहाँ पे मैं ज़रूर देना चाहूँगी। वो ये है कि सुबह जब हम ऑफ़िस के लिए रवाना होते हैं या बाकी मामूल के कामों के लिए जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं, खा वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, वो हमें ड्राइविंग करते हुए नज़र आते हैं। तो खुदारा यहाँ मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि जब आप एक ऐसी उम्र में हैं कि आपको आराम करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, अगर आपको मार्केट जाना है तो आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन प्लीज़ खुद ड्राइव ना करें। बिकॉज़ आज एक इंसिडेंट होते होते मेरे साथ बचा। अब वो सामने एक बुज़ुर्ग थे, मैं डेफिनेटली उनको कुछ नहीं कह सकती थी, अच्छी खासी उनकी उम्र थी। तो ऐसे जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो किसी हादसे का जो है वो सबब बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ड्राइविंग अवॉइड करें। आप कोई ड्राइवर रख लें या अपने बेटे या बेटी के साथ आप रवाना हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज था, मैंने कहा ज़रूर मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। ड्राइविंग कोई मजाक नहीं होता। रोड पे आप गाड़ी लेके निकलते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं होती। बहुत ही एहतियात से आपने ड्राइविंग करनी होती है। तो ये जो आपकी उम्र होती है, ये आराम करने की है, या आपने मार्केट जाना है, ऑफिस जाना है, वॉटएवर कुछ भी करना है आप जाए, लेकिन ड्राइव करने से आप इज्तनाब करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। स्टोरी एक ऐसे साइंसदान या एक ऐसे शख्स के, ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने, अगर मैं कहूँ तो इन्होंने दुनिया को जगमगा दिया तो गलत नहीं होगा। हम बात करने जा रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। नाज़रीन, आपने बहुत सारे साइंसदानों के जो है वो कारनामे आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे, और यकीनन उनकी जो इनोवेशन है आप उससे भी मुस्तफ़िद हो रहे होंगे। तो लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंसदान के बारे में, एक ऐसे साइंसदान का तारुफ कराने जा रहे हैं जो सिर्फ 3 माह स्कूल जा सके। बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 3 माह ही वो स्कूल गए, लेकिन अपनी इजाद से उन्होंने दुनिया को जगमगा दिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिसने बिजली का बल्ब जो है वो इजाद करके दुनिया की जो अंधेरी रातें हैं उनको रोशन बना दिया। थॉमस ने अपनी ज़िंदगी में 1000 से ज़ायद इजादात की हैं। बिल्कुल नाज़रीन, सही सुन रहे हैं आप। और थॉमस अपने वालिदैन का 7वां बच्चा था और बचपन से ही उसे सवालात करने और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानने और तजस्सुस करने का बहुत ही शौक़ था। उसी वजह से इसको स्कूल टीचर्स ने 3 माह के बाद स्कूल से फ़ारिग कर दिया। लेकिन क्योंकि फ़ारिग क्यों किया कि वो ऐसे सवालात करता था जिसके जवाब आसान ना होते, यानी कि मुश्किल उसके जवाब होते थे। इसी वजह से उसके घर वाले उसे एल्वा कहकर पुकारा करते थे। एल्वा इनसे मुसलसल सवाल पूछता रहता था, जैसे मुर्गी के अंडे से चूज़ा किस तरह से बाहर आता है, पानी आग को किस तरह से बुझाता है। जब उसे जवाब ना मिलते तो वो ख़ुद तजुर्बे करके उसके जो जवाब है उनको तलाश करना शुरू कर देता। नाज़रीन, एल्वा ने गैर मामूली ज़हानत की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि काबिलियत को मनवाने के लिए 1% इल्हाम और 99% मेहनत चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि आपको कुछ इल्हाम भी होना चाहिए, फिर उस पर मेहनत जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। नाज़रीन, आज के नौजवानों के लिए ये ख़ास पैगाम भी इसमें हमें नज़र आता है
کہ اپنی زندگیوں میں تجربات کو کامیابی کا جو عملی جامہ ہے پہنانے کے لیے محنت کو اولین ترجیح دینے کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی ایک جو انوویشن ہے اس دنیا کی اگر ہم بات کریں تو ہماری جو ایجادات ہے یا ہمارے جو صلاحیتیں ہیں اس سے دنیا جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ناظرین، اسی لیے اقبال کا جو شعر ہے یقیناً اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بالکل ناظرین، اس سٹوری سے آپ یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو الہام ہے، اگر آپ کو تجسس ہے، آپ کو شوق ہے تو آپ کچھ بھی کر گزریں گے، اور اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے جو ہے وہ تھامس کی شکل میں ہمیں ملتی ہے کہ جن کو تجسس تھا وہ بہت زیادہ کوسچنز کرتے تھے، اور ہم بھی اپنے پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ جتنا آپ پوچھیں گے اتنا آپ جانیں گے۔ اگر آپ سوال نہیں کرتے تو آپ کے آگے بڑھنے کے جو چانس ہیں، جو راستے ہیں، وہ کافی کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہونے کو ہو سکتے ہیں آ جائیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوسچن کرنا، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ میں تجسس پیدا کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کی، یہی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ اور تھامس ایلوا جو ہے وہ بھی ان سائنسدانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ڈیفرنٹ کوسچنز کیے، لیکن ٹیچرز کے پاس چونکہ اس کے جواب نہیں ہوتے تھے تو 3 ماہ کے اندر ہی انہیں اسکول سے جو ہے وہ نکالا گیا، یعنی کہ فارغ کر دیا گیا، اور وہ گھر میں ہی پھر سیکھتے تھے، اپنے پیرنٹس سے کوسچنز کرتے تھے، ڈفرنٹ ریسرچ کرتے تھے۔ جب انہیں گھر والوں سے بھی کوئی ایسا ایک جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود ہی تجربات میں جڑ جاتے تھے، اور یہی آگے بڑھ کے ان کی کامیابی کا ذریعہ بنی کہ انہوں نے اس اندھیری دنیا کو، اس اندھیری راتوں کو انہوں نے روشنی بخشی، یعنی کہ بلب کا ایجاد کیا۔ اب سوچیں اگر یہ تھامس نہ ہوتے، ان کی یہ جو تجسس والا ایلیمنٹ ہے یہ نہ ہوتا، تو کیا آج آپ کو یہ بلب جو جگمگا رہے ہوتے ہیں ہر گلی کوچوں میں، ہر گھر کے اندر، ہر بازار کے اندر، یہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ دیکھنے کو ملتے۔ تو ناظرین، اس طرح کے بہت سارے سائنسدان ہیں جنہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو ان کے بارے میں جاننا اور پھر تجسس پیدا کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کو ایکسپلور کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جان سکیں کہ اس دنیا میں اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، تب جا کے آپ اس ایک ایسے نتیجے پر پہنچ سکتے، ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ واقعی دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت کچھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی سٹوریز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ جان سکیں، وہ سیکھ سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ آیا اگر اتنے عرصہ پہلے، اتنے سالوں قبل یہ سائنسدان یا یہ شخصیات جو ہیں وہ اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے، تب ان کے پاس کوئی اتنی ٹیکنالوجی، کوئی اتنے آسانی ان کے پاس نہیں تھی۔ بٹ رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں، اے آئی کا دور ہے، تو اے آئی کے اندر آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی سٹوری سچ سویرا میں ہم اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان وہ بھی کچھ سیکھیں، کچھ کرنے کی سوچیں۔ نو ڈاؤٹ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بہت سکلفل ہے، بہت قابل ہے، بہت پیشنٹ ہے، اسے ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، ایک راہ جو ہے وہ، ایک درست سمت جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو نو ڈاؤٹ اگر تھامس جو ہے وہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، تو ہمارے آج کے بچے، ہمارے آج کے نوجوان کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ اس پہ سوچئے۔ ہم بریک لے کر آتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے جو موضوعات ہیں ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کھیلوں کی دنیا کی ایک بے حد طاقتور اور دلچسپ کھیل کے بارے میں، یعنی کہ باکسنگ۔ بالکل ناظرین، صحیح سنا آپ نے، اور باکسنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف مار دھاڑ والے یہ گیم نہیں، بلکہ اگر میں بات کروں تو یہ ہمت، برداشت، تیزی اور ایک مضبوطی کا نام ہے، یعنی خاص کر ذہنی مضبوطی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں
ضروری ہے. تو ناظرین باکسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف آپ دیکھیں تو جسمانی فٹنس کو بہتر ہی نہیں بناتی بلکہ ذہنی طور پہ بھی آپ کو یہ تیار کرتی ہے. انسان کے اندر خود اعتمادی ہے جو سیلف کانفیڈنس کی ہم بات کرتے ہیں نا, اکثر آپ سرچ وغیرہ میں سیلف کانفیڈنس کا بہت لفظ سنتے ہوں گے. تو یہ جو گیم ہے آپ کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرتی ہے, آپ میں نظم و ضبط کا جو ایک مظاہرہ ہے آپ وہ دکھاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ پہ پریشر ہوتا ہے, آپ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے, تب آپ کو درست فیصلہ لینے کی جو آپ میں ہمت طاقت ہے وہ بھی آتی ہے. دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو اس کھیل کے چاہنے والے بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور نوجوان نسل کے لیے اگر میں بات کروں تو یہ ایک بہترین سپورٹ ثابت ہو سکتی ہے, ان کے فٹنس کے لحاظ سے ان کے لیے بہترین سپورٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. تو آج کے اس شو میں ناظرین ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ باکسنگ کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہر بندہ اس میں اگر آنا چاہتا ہے, انٹرسٹ رکھتا ہے, تو کیا وہ آ سکتا ہے, یا یہ ایک جوان مردی کا بہت ہی ہمت باہمت لوگوں کا یہ کام ہے. اور اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو اس کے کتنے فوائد ہو سکتے ہیں, کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. اور چونکہ ہار جیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ٹیکل کرتے ہیں, تو اس پہ بات کرنے کے لیے باکسنگ کی دنیا کا ایک روشن ستارہ, ایک ایسا نام جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں, جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں, جن کے جو مقابلے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں, جن کی جیت آپ دیکھ چکے ہیں, پاکستان کا ماشاءاللہ سے نام روشن کرتے آ رہے ہیں. اور ایک کہوں تو نو ڈاؤٹ جہاں ہم بات کرتے ہیں نیشنل لیول پہ ایک پلیئر اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوتا ہے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے, بلکہ انٹرنیشنل جب ایک پلیئر جو آ کے آپ کے ملک کا نام روشن کرے تو نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ کو فخر بھی کرنا چاہیے. تو باکسنگ کی دنیا کا جو روشن ستارہ اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں جی شعیب خان. السلام علیکم شعیب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شعیب آپ کے وقت کا. شعیب مجھے بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ قوم کا آپ فخر ہیں, اس ملک کا آپ فخر ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, بہت سارے اور سپورٹس ہیں, بہت سارے اور کھیل ہیں جس میں آپ جا سکتے تھے, آپ نے اتنا خطرناک کھیل ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ تھینک یو سو مچ میڈم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق جو ہے کوئٹہ بلوچستان سے ہے, اور کوئٹہ بلوچستان اس وقت مطلب باکسنگ کا ایک مرکز ہے. میں جب بچپن میں بھی ہوا کہ مطلب لائک میں کرکٹ کھیل رہا تھا, تو والدین نے کہا کہ آپ کرکٹ ہی کھیلو تو شاید بیسٹ ہے, تو اسی ٹائم میں نے باکسنگ جوائن کیا. بچپن تھا, بس اسکول کی ٹائم تھی میری. انہوں نے کہا یہ بہت گیم ہے, اور والد صاحب بار بار یہی کہا تھا کہ لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. تو میں نے کہا نام روشن کروں گا اور اپنا انشاءاللہ لو منواؤں گا. تو میں نے محنت کیا اور اللہ پاک نے مجھے سلا دیا. میرا تعلق اصل میں کوئٹہ سے ہے, تو کوئٹہ میں بیسیکلی مطلب آپ کو تو پتہ ہے مطلب اس وقت سب سے زیادہ باکسنگ جو ہے کوئٹہ میں ہوتے ہیں, اور جو تمام انٹرنیشنل باکسرز ہیں ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہیں. اوکے. تو اوور گھر والوں نے پھر سپورٹ کیا آپ کی والدہ نے یا باقی فیملی ممبرز نے؟ بیکاز ایک ٹف گیم ہے, ٹھیک ہے آپ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک خطرناک گیم تو ہے. جی ظاہر بات ہے میڈم, اگر والدین سپورٹ نہ کرے تو یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. مطلب ایک بہت لمبا سفر ہے, مطلب لائک جو آپ نے کہا کہ تکلیفیں بھی ہے اس میں بہت سارے ہیں, اور مطلب درد دکھ مطلب یہ سارے مشتمل ہوتے ہیں یہ باکسنگ میں. باکسنگ ایک بہت ڈینجرس گیم ہوتا ہے, مطلب ایک رسک گیم ہوتا ہے. پھر ہمارا جو مطلب لائک ابھی تقریباً 2022 سے لے کر آج تک میں مطلب پروفیشنل باکسنگ کھیل رہا ہوں, اور آج تک میں انڈیفیٹڈ الحمدللہ. انٹرنیشنل لیول پہ میں نے پاکستان کے لیے کافی فائٹیں جیتی ہیں, انڈونیشیا, تائی لینڈ. اسی طرح ابھی میرا جو کمنگ فائٹ انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ آ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ میں نے جیتا ہے. اسی طرح کے کافی ملکوں کے ساتھ میں نے فائٹیں جیتے ہیں. تو اس سب میں والد صاحب کا سپورٹ میرے ساتھ رہا ہے, والدین کا سپورٹ رہا ہے, والدین کی دعائیں میرے ساتھ رہے. الحمدللہ آج میں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں پوری ورلڈ میں روشن کیا ہے. بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ سے. اچھا آپ نے ماشاء اللہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جو ہے وہ یہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, آپ نے جیتا ہے, کمپٹیشن آپ کے رہے ہیں. دباؤ ہوتا ہے, ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ جی ہاں, پریشر اس بات کی ہوتی ہے کہ پوری پاکستانی قوم مطلب لائک 25 کروڑ 24 کروڑ عوام کی نظریں شعیب آپ کے اوپر ہے, ان کا عزت آپ کے ساتھ ابھی جڑا ہوا ہے. تو ان کو جیت آپ نے دینا ہے, سب اسی انتظار میں کہ شعیب انشاءاللہ جیت کہے گا, تو ان کو مایوس نہیں رکھنا ہے. ہمیشہ الحمدللہ مطلب جیت کے رہا ہوں, آج تک انڈیفیٹڈ ہوں انشاءاللہ. جو کمنگ فائٹ اس میں بھی انشاءاللہ اپنے قوم کا اپنے پاکستان کو انشاءاللہ مایوس نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. اچھا کمنگ فائٹ کی آپ نے بات کی, نو ڈاؤٹ پہلے کی طرح قوم کو اب بھی آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں. یہ ورلڈ باکسنگ کا جو میلہ سجنے جا رہا ہے, تیاری کا ذرا بتائیے, کیا تیاری ہے اب تک آپ کی؟ جی تیاری تو بہت زیادہ ہے. لائک مطلب اگر کسی اور اپوننٹ کے لیے مطلب میں جتنا ٹریننگ کر رہا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹریننگ کر رہا تھا, تو اب اپوننٹ اگر روایتی حریف ہو انڈیا,
तो उसके लिए तो फिर 2 घंटे नहीं 4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। अगर मैं थक जाता हूँ तो उसके बाद भी मुझे मतलब एक एनर्जी मिलती है अपनी दिल से, अपनी अच्छा। जज्बात से, अपनी दिमाग से कि शोएब आपका अपोनेंट इंडियन है, तो ओह! इंडियन अच्छा, के साथ ऐसा मतलब क्यों हम लोग होता है? मुझे मतलब मुझे मजीद ज़रा ट्रेनिंग करते हैं। बताइएगा, मुझे बताइएगा ऐसा क्यों होता है? जब हमारे सामने किसी और कंट्री का कोई प्लेयर आ जाए तो ओके फाइन, हम खेल रहे हैं, हम जीत भी रहे होते हैं। अच्छी बात जी है, जीतना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही इंडियन की बात आती है, हाँ वो क्रिकेट की बात करें या दीगर प्लेयर्स की या बॉक्सिंग की बात करें, जब इंडियन प्लेयर हमारे सामने आता है तो एक अलग ही जज़्बा क्यों देखने को मिलता है? क्या रीज़न है? असल में हम लोग जो है पुरअमन कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी नहीं मतलब पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अगर अपना लोयन मनवाए या मतलब हम हाँ। लोग बाहर जाते हैं तो मतलब एक इज्जत की तरीके से जाते हैं। जब इस तरह के शरपसंद हुँ, हमारे पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हो, मतलब हमारे पाकिस्तान को मतलब जो हालात है उसको खराब कर रहे हो, तो हुँ, हमारे दिल में एक जिद पैदा होती है इनके लिए। हुँ। आज जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लाइक मैं बाकी अपोनेंट के लिए अगर ट्रेनिंग करता था तो मेरा यही सोच है कि शोएब सिर्फ फाइट जीतना है। अब इनके लिए अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं इसी सोच से कर रहा हूँ कि शोएब इनको नॉकआउट करना है, इनको सबक देना है आपने। ओह! जी ओके, तो इंशाल्लाह। भई ये जज़्बा होता है ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब चूँकि आपने कहा कि भरपूर तैयारी चल रही है और मेरे सामने अगर इंडियन आ गया तो फिर तो वारे न्यारे हैं और ज़बरदस्त जो है ना वो आपका मूड हो जाएगा और ज़्यादा जज़्बा देखने को मिलेगा। तो आजकल खाने में क्या खा रहे हैं? खुराक क्या है आपकी? क्या पिस्ता बादाम खा रहे हैं? दुम्बे का जी जी गोश्त-वोश्त खा राइट, रहे हैं? ये मतलब क्या मेरा चल रहा ताल्लुक है आजकल डाइट में? बिल्कुल पिस्ता बादाम काजू ये चीजें तो हम लोग खाते रहते हैं, मतलब देखिए हमारी देखिए, सर्दियों में तो सच सच खासकर बता मतलब रहे हैं, जरूरत सच सच होती है। बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो मुकाबला है वो भी बहुत टफ है, सख्त मुकाबला जी जी होगा। तो सच आपने सच सही से बता बताना रहा है हूँ, क्या खा बकायदा रहे हैं। ये स्पेशल मेरा डाइट प्लान तैयार होता है, कोयटा से मैं लेके आता हूँ ये ड्राई फ्रूट जो है हमारे कोयटा का, मतलब आपको पता है मतलब एक हम्म। रिवायती खुराक है। हाँ, और इनके अलावा मतलब हमारे मतलब जो गोश्त होते हैं, जो हम्म। दुम्बे के गोश्त होते हैं, ये इन दिनों में हम लोग खाते हैं। आपको पता है कि मतलब हम ओहो लोग हो। जब सर्दियों में दुम्बे के गोश्त मतलब रखते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो इन हाँ। सर्दियों में फिर हम लोग खाते हैं क्योंकि वो गर्म होती है, उनका हीट जो है वो बहुत अच्छा होता है, हम्म। एनर्जी होती है उसमें, ताकत होती है, तो फिर वही ताकत से मतलब हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग। बस देखिए, आपने कहा कि क्वेटा में जो है ना फास्ट फूड और ये जो सॉरी फास्ट फूड कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे मिलता है। तो आप ऐसा करें, कुछ बॉक्सेस पैक करवा के सच सवेरा की टीम के लिए भी भिजवा दें, थोड़ा ये भी जान शान बना लें। जरूर इंशाल्लाह, जरूर ताकि जरूर फिर अगर कहीं आपको कोई बॉक्सिंग कंपटीशन हमारे कहीं किसी टीम मेंबर से हो जाए तो ज़रा इनमें भी जान हो ना। जरूर जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताइएगा, कोच का क्या इस वक्त रिएक्शन है आपकी तैयारी को लेके? वो कितना कॉन्फिडेंट है? मेरा जो कोच है उसका ताल्लुक ईरान से, दाऊद नमीनी उसका नाम है, और कोच सलाउद्दीन जो हमारे क्वेटा का कोच है उसके साथ भी मैं रास्ते में रहता हूँ, वो भी प्लान शेड्यूल बताते हैं हमें। हम्म। जो ईरानी कोच दाऊद नमीनी है, उनका मतलब इस वक्त जो तमाम फोकस है वो इसी चीज में है कि शोएब आपने इस फाइट को जीतना है, क्योंकि हम्म। पूरी पाकिस्तानी कौम के तो आपके साथ और सबकी नजरें आपके ऊपर हैं। और इससे मतलब सिर्फ आपकी बात नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की बात है, इस फाइट से पूरी पाकिस्तान की परचम की बात है। तो इंशाल्लाह हम्म। आपने इस फाइट को जीतना है, तो मेरे साथ मतलब दिल और जान से मेहनत करते हैं और दिल और हम्म। जान से मुझे ट्रेनिंग देते हैं। हम्म। मेरे लिए जो मतलब स्पेरिंग पार्टनर है, हम लोग कभी लाहौर से कभी मतलब पेशावर से इनवाइट करते हैं, या फिर स्पेरिंग पार्टनर को मैं स्पेशली इनवाइट करता हूँ अपने हम्म। लिए, जब मेरे साथ फाइट के लिए होता है कि 6 राउंड का 8 राउंड का 10 राउंड का स्पेरिंग पार्टनर मेरे लिए यहाँ पे आते हैं। वैसे हमारे जो मतलब यहाँ पे कुछ दोस्त आए तुर्की के, इजिप्ट के, ओमान के हाँ। और फ्रांस के, उनके साथ भी कभी कभी मेरी ट्रेनिंग प्लान होती है। ओके, ओके। अच्छा, बताइएगा कि आमतौर पर इसमें क्या टेक्निक आप यूज़ करते हैं जब आप रिंग में होते हैं? बिकॉज़ प्रेशर भी होता है। आपके जो ऑपोजिट है डेफिनेटली वो भी भरपूर तैयारी के साथ आया हुआ है। उसका कोच बिल्कुल भी स्ट्रांग है, उसके उसको बिल्कुल। सपोर्ट करने वाले भी लोग साथ हैं और डेफिनेटली दोनों जी साइड पे प्रेशर तो होता है। तो क्या क्या ऐसी मेन टेक्निक्स होती है जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक गेम गेम को जो जीतना है वो आसान हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैडम। जैसे कि मतलब आपने कहा कि उनका सपोर्ट भी आपसे ज्यादा है, वाकई इंडियन जो हुँ, प्लेयर्स है उनका पाकिस्तान प्लेयर से ज्यादा मतलब सपोर्ट होती है। पाकिस्तान जो मतलब एक जिगर एक दिल के साथ मतलब खेलते हैं, हमेशा वो जीत के आते हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, और इनके अलावा मतलब अगर देखा जाए उनकी कोचेज, उनका ट्रेनिंग प्लान जो है मतलब वो इस वक्त या दुबई में या इंडिया के दिल्ली में, मतलब जब भी जिधर भी वो ट्रेनिंग करता है तो प्रॉपर वो ट्रेनिंग को टाइम देता है। या हुँ, भी असल में ये मेरा जो फाइट था ये 8 नवंबर को शेड्यूल था, तो मेरा वीजा लेट आ गया। मुझसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाद मतलब हेल्प किया, ताउन किया, राना मशीद अहमद साहब को जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन है, हुँ, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मतलब मुझे वीजे में सपोर्ट किया, हेल्प किया मेरे साथ। मेरे ये फाइट शेड्यूल से मतलब हट कर अभी 20 दिसंबर को हो रहा है, तो हुँ। ये फाइट 8 नवंबर को होना था, मेरा प्रॉपर तैयारी चल रही थी, मैं प्रॉपर तैयार था। तो अच्छा। वीजा लेट होने की वजह से एक बार मैंने वीजे के चक्कर काट लिया, फिर इसी तरह हम लोग स्पॉन्सर के यहाँ पे चक्कर करते हैं,
तो मैं अपने स्पॉन्सर के यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, J7 इंपोरियम, B17 इस्लामाबाद का और OGDCL का और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान का, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस बार स्पॉन्सर किया है भरपूर। तो इंशाल्लाह इस फाइट के लिए मैं भरपूर मतलब तैयारी मैंने की है और हमारी रिएक्शन यही होती है, टेक्निक हमारी यही होती है। हम लोग बॉक्सर से वीडियो देखते हैं, उसका भी जो मतलब रिकॉर्ड है 10 विन फाइट है उनके, मेरा 6 विन फाइट है रिकॉर्ड। तो उनका जो पिछले फाइटें थे वो मैंने सारे देखी है, उसमें मैंने इनका टेक्निक भी देखे, वो किस तरह पॉइंट बॉक्सर से लेते हैं और कौन सी पंचेस उसको लगते हैं। तो उन सब पे हम लोग मेहनत करके मतलब उसको फोकस करके फिर उसी तरह हम लोग ट्रेनिंग प्लान शेड्यूल करते हैं अपने। ओके, अच्छा कितने राउंड्स होते हैं इसमें जब एक मुकाबला ये शुरू वर्ल्ड होता है? चैंपियनशिप की फाइट है पूरी वर्ल्ड वाइज, मतलब जो टूर्नामेंट होते हैं ये तकरीबन 12 राउंड की होती है, 1 घंटे की फाइट बनती है ये रेस्ट अच्छा, के 1 साथ। घंटे की? हर 3 मिनट के बाद एक मिनट रेस्ट होता है, हर 3 मिनट के बाद एक मिनट रेस्ट होता है। तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, टर्म्स कंडीशन क्या रखी जाती हैं? जी हम लोग मतलब फॉल नहीं करते, फॉल लाइक मतलब आपने बॉक्सर के बैक साइड पे पंच नहीं मारना है, आप बॉक्सर को बहुत नीचे आप नहीं मारोगे, मतलब डेली से आपने नीचे नहीं मारना है उनको। इसी तरह मतलब फेस पे आपने मारना है, ज्यादातर सर नीचे नहीं करने हैं, बार बार जो है आपको मतलब काउंटिंग दिया जाएगी, वार्निंग दिया जाएगी। अगर आप ज्यादा मतलब पंच से डरते हो या आप बार बार सर नीचे करते हो तो उससे जो है फाइट स्टॉप हो जाता है, रेफरी फाइट को खत्म करते हैं बाकायदा। इसके अलावा जो मतलब मेडिकल कोर्स है वो तो आपको पता है, अगर एक बॉक्सर को मतलब डैमेज हो जाता है, मतलब उसका खून ज्यादा निकलता है और वो खून नहीं रुकते हैं उसी टाइम उसी दौरान, तो अच्छा। मेडिकल भी अनफिट हो सकता है। ये हाँ। फाइट आर्ट से निकल, अल्लाह पाक हमारे मतलब इस तरह की हालत ना लाए कि मतलब खुदा न खास्ता या मतलब इस तरह का मतलब मेडिकल अनफिट हो जाए हम लोग, या मतलब खुदा न खास्ता हम लोग नॉकआउट ना हो जाए। बाकी हम लोगों ने जो तैयारी की है वो ये तैयारी की है कि हम लोग इंशाल्लाह इंडिया को नॉकआउट करेंगे और हमेशा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट करते आ रहे हैं इनको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मुझे इंशाल्लाह। बताइएगा कि अगर कहीं जो एक रूल्स रेगुलेशंस रखे हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता के उससे हट के कोई पंच वंच लग जाता है तो क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है फिर? जी हाँ, मेरा एक पॉइंट कट जाता है और उनको एक पॉइंट देता है, लाइक मतलब उनको 2 अच्छा। पॉइंट मिले, एक मेरा पॉइंट कट गया और एक उनको मजीद दिया, तो इनको 2 पॉइंट ओ, मिलते हैं लाइक। यानी गलती जी की हाँ। कोई गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं यहाँ पे होनी नहीं नहीं, चाहिए। कोई भी गुंजाइश नहीं है, चारों तरफ रेफरीज बैठे होते हैं, चारों तरफ मतलब रेफरीज हम लोगों को देख रहे होते हैं हम्म और वो इस तरह के रेफरीज होते हैं वर्ल्ड वाइज रेफरी जो है, मतलब वो आपको पता है लाइक मतलब वो ये नहीं जानते कि शोएब पाकिस्तान से एक अच्छा इखलाक का बॉक्सर है, एक हम्म अच्छा इंसान है, तो हम्म इसके अच्छे इंसानियत से हम लोग इसको 1 पॉइंट छोड़ते हैं नहीं। अगर हम्म इस रेफरी का और अगले जो सामने अगला रेफरी बैठा है इन दोनों का पॉइंट में फर्क आ गया तभी इनसे पूछताछ होती है कि आप लोगों हम्म को पॉइंट्स में क्यों फर्क आ गया, इसका पॉइंट्स कम है उसका पॉइंट्स क्यों ज्यादा है। हाँ अगले हाँ। के साथ भी सवाल करते थे इन लोगों के, बकायदा एक मीटिंग होती है इनको, मतलब ये मतलब एक माहिदा होती है, बाद में आपको पता है कि मतलब कोई इस तरह का मतलब वो नहीं होती, सब कुछ मेरिट पे होता है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा बताइएगा कि आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉक्सिंग शुरू करना चाहता है तो वो किस उम्र से शुरू कर सकता है, या इसमें डिफरेंट एज ग्रुप रखे हुए होते हैं, इनको ये मुश्किल नहीं होता? जी मुश्किल नहीं होता है, वो कोई इस तरह का मसला नहीं। वैसे अगर बॉक्सिंग का जो है मैं नॉर्मली आपको बता दूं तो 12 साल से मतलब कोई भी बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकता है, 10 साल से अच्छा। 12 साल से कोई भी बॉक्सर ज्वाइन कर सकते हैं, हम्म मगर उस दौरान उस टाइम जो है उनको फाइट नहीं देने हैं, सिर्फ ट्रेनिंग देने हैं उनको। हम्म तकरीबन 15 साल तक, जब तक उसका माइंड मतलब पूरा पका ना हो जाए, अगर कच्चा दिमाग हो और उसको पंच लग जाए तो इसे जो है मतलब फिर ये आगे स्टडी भी नहीं कर सकते हैं ओ और इसका दिमागी तवाज़ुन भी बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये पंच जो है ये बहुत हेवी लगती है बॉक्सर्स को। ओ ये तब पता चलता है जब कोई मतलब इस पंच को मतलब खुद बर्दाश्त करता है, जब कोई मतलब देख रहा होता है तो ये उसको अंदाजा नहीं बताने से होती पता नहीं है। चलेगा, जब पड़ेगा तो पता जी जी, चलेगा। फिर पता चलेगा जब आपको खुद मतलब लगेगी इस तरह। तो कहने का मतलब ये है हाँ। कि 15 साल के बाद मतलब फिर स्लो स्लो मतलब इनको लाइट स्पेयरिंग जिसे कहते हैं, हम्म मतलब क्लब के साथ जो कंडीशन होती है बॉक्सर के साथ, हम्म स्लो स्लो लाइट स्पेयरिंग वो कर सकते हैं। 10 साल के बाद ज्वाइन कर दे तो कोई मसला नहीं, 5 साल ये अपना ट्रेनिंग करें और 5 साल में मतलब ये बॉक्सिंग सीखेगा भी कि बॉक्सिंग होता क्या है, किस तरह होता है, किस तरीके से हाँ। होता है, कौन सी पंच मारनी चाहिए, हम्म किस पंच से किस तरीके से बचना चाहिए, 5 साल में हम्म यही सब कुछ सीखते हैं। ओके, यानी कि पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी ना, ताकि वो जान जाए कि 10 साल में वो अपने जी बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर दे, 5-6 साल ट्रेन करें, उसके बाद जी हाँ, कंपटीशन के लिए उसको जो है ना वो एलिजिबल करार दे, राइट? बिल्कुल। जब 15-16 साल का होगा तो फिर यूथ कैटेगरी शुरू हो जाती है, जूनियर यूथ कैटेगरी, हाँ। मतलब स्कूल बॉयज की, फिर इसी तरह की इंटर कॉलेज होती है, तो इसी तरह के मतलब एक कैटेगरी शुरू होती है। ओके, अच्छा जो अब 15-16 साल का हो जाता है, ट्रेनिंग भी उसने ले लिए, तो क्या इस लेवल यानी कि इस एज ग्रुप के लिए भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के? जी जी जी, नेशनल लेवल पे कंपटीशन चल रहे होते हैं। जब 15 साल के होते हैं तो इसके इंटर कॉलेज इंटर स्कूल शुरू हो जाती है। हम्म इंटर स्कूल ऑल पाकिस्तान के लेवल पे होती है, लाहौर में हमेशा हमारी टूर्नामेंट होती है, कराची में हमारी टूर्नामेंट होती है, पेशावर में हमारी टूर्नामेंट होती है। इंटर स्कूल के हम लोग बाकायदा प्लेयर्स को वहाँ हम्म पे मतलब लेके जाते हैं
जो इंटर स्कूल के मतलब अच्छे जो जूनियर बॉक्सर होते हैं, जिसे जूनियर कैटेगरी कहती है, 15 साल और 16 साल, ये दोनों जो जूनियर कैटेगरी है। फिर इसके बाद जो इंटर कॉलेज शुरू होती है और इंटर यूथ मतलब यूथ जिसे मतलब 17 साल और 18 साल कहते हैं। 18 साल के बाद फिर एलीट कैटेगरी शुरू होती है, 18 साल से लेकर 40 साल तक ये जो सीनियर कैटेगरी होती है, जो मतलब इंटर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं इसको। अच्छा, खवातीन की बात करें तो क्या वो भी बॉक्सिंग में हिस्सा ले रही हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह अच्छे इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं, और बाहर ममालिक में अगर देखा जो मतलब खवातीन वहाँ पे इस तरह की वर्ल्ड चैंपियन है और बहुत अच्छी बॉक्सिंग करती है, लाइक अगर आप उनको हेड गार्ड पहना दे जो सर की मतलब वो ठीक। अच्छा शुएब, हमने ब्रेक लेनी है। शुएब हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम आपसे खवातीन के हवाले से मजीद जानते हैं, बिकॉज खवातीन का कहा जाता है वैसे ही मार धाड़ में ये बड़ी तेज़ होती है, लेकिन चूंकि एक खेल की बात करते हैं इसमें ज़रा डिसिप्लिन चाहिए होता है, कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, तो मजीद नाज़रीन इस पर आगे चल के बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक बॉक्सिंग के हवाले से हम बात करें, और पाकिस्तान का चमकता धमकता रोशन सितारा शुएब हमारे साथ हैं। शुएब, हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन हम देखते हैं बहुत सारे फील्ड में माशाल्लाह से मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, उसी तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं मुख्तलिफ गेम्स के अंदर भी। बट बॉक्सिंग की बात करें, चूँकि ये ज़रा टफ कंपटीशन होता है, ज़रा हार्ड ये खेल है, तो उसी तरह से हमारी ख़वातीन इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, इसमें आ रही हैं बॉक्सिंग में भी। जी जी माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में मतलब लाइक अगर आपको कराची का मैं बताता चलो तो पाकिस्तान में माशाल्लाह कराची की जो ख़वातीन है वो मतलब इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, और हमारे बलूचिस्तान के बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पंजाब में माशाल्लाह बहुत सारी इसी तरह की टीम है। तो माशाल्लाह ख़वातीन भी मतलब इसमें हारी और ये कर सकती है बॉक्सिंग गेम। मतलब ख़वातीन आपको खुद पता है मतलब वो अगर घर की सरबराह बन सकती है तो पाकिस्तान की सरबराह भी तो उन लोगों को बनना चाहिए। ओके। अच्छा शुएब, मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं ये जो तुर्किया में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आपके कैरियर का एक बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? जी हाँ, मेरे करियर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे करियर का वाकई एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मेरा ख्वाब था, हाँ। और ये ख्वाब मेरा इंडिया के साथ था कि मैं इस फाइट को इंडिया के साथ खेलूं। तो इंशाल्लाह ये फाइट इंशाल्लाह अभी मेरे इंडिया के साथ है, मेरा तमाम ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। सिर्फ जीत भाई का ख्वाब बाकी है इंडिया के इंशाल्लाह, साथ तो भारत की बिल्कुल मदद है, से तो इंशाल्लाह ये फाइट में जीत भी मुझे जाऊंगा। बताइएगा कि इंडिया के साथ तो है बिल्कुल, ये आपका ये भारतीय हरीफ बॉक्सर के साथ आपका मुकाबला है। जिस तरह पाक आर्मी ने जो है उनको एक अच्छा सबक सिखाया था, तो आप भी उसी तरह से ये जीत अपने नाम करने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे भी मतलब इनको मतलब मैं एक और सबक दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि मतलब वो लोग उनको भी हाँ। एक तो वो याद ताजा होगा इंशाल्लाह मेरे जीत से इंशाल्लाह, और दूसरी बात इनको एक तारीखी सबक दूंगा अच्छा, इंशाल्लाह। ये देखें ना, ये कंपटीशन टफ हो सकता है, बिकॉज उनके माइंड में भी वो चीज़ चल रही होगी और आपके माइंड में भी वो एक बात होगी, तो दोनों तरफ से जो वो एक एग्रेशन है वो हमें सेम देखने को मिल सकता है, राइट? बिल्कुल इसी तरह है। इस वक्त तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो तो ये कोशिश कर रही है अपने प्लेयर्स को, वो लोग एनओसी भी नहीं देते, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ आप लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के इनके साथ एक पड़ा चल रहा है, और वो लोग हर वक्त मतलब वो जांच के इशारे करते हैं। हाँ। तो इसलिए आप लोग एक बार रेस्ट करो, उनको अपने राफेल याद आ जाते हैं ना, कैसे उड़े और कैसे गिरे। जब हमारा कुछ मामला ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग पाकिस्तानियों के साथ खेल सकते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा मतलब इन लोगों को इस तरह गिराया है, तो इंशाल्लाह इस फाइट में भी इनको गिराएंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि ये जो आपका कंपटीशन है ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए या पाकिस्तान में बॉक्सिंग का ये जो गेम है उसके एक नए दरवाजे खोलेगा आपका ये कंपटीशन? इंशाल्लाह मेरा यही ख्वाब है, हमेशा मेरा यही ख्वाब रहा है कि मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करूं, और इस फाइट से मतलब इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग खेलने वाले हैं वो एक पुरुमीद हो जाएंगे और पुरजोश हो जाएंगे इस फाइट को देखकर इंशाल्लाह। और अगर जीत हमारे पाकिस्तान को नसीब होगी तो लाइक मतलब आपको पता है जहाँ तक मतलब जीत जाती है तो वहां तक मतलब आवाज और गूंज भी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस फाइट के बाद इंशाल्लाह मैं काफी बॉक्सर्स को अभी सपोर्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पाकिस्तान में मतलब अगर आपको देखा बताता चलूं, मैं लाहौर में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बॉक्सरों को, कोयटा में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कुछ बॉक्सर इस तरह की, मतलब केबीके में, रावलपिंडी में मतलब, और कराची से मैं बॉक्सरों को सपोर्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदद में बॉक्सर को सपोर्ट करूँ तो इस फाइट के बाद इंशाल्लाह मैं जरूर और उस पाकिस्तानी को सपोर्ट करूंगा जो पाकिस्तान के लिए मतलब एक चैंपियन बनकर आएगा और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में ले आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल हम पर उम्मीद हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं। मुझे बताइएगा कि बॉक्सिंग सीखने के लिए जो एक इब्तदाई ट्रेनिंग है
وہ کیوں ضروری ہے یا ابتدائی ٹریننگ میں کیا ہونا چاہیے؟ خاص کر یہ کویشچن ان بچوں کے لیے یا ان بچیوں کے لیے جو بگنر ہیں، جو اس کھیل میں آ رہے ہیں. اصل میں باکسنگ جو ہے مطلب ایک بہت ڈسپلن کی گیم ہے. سب سے پہلے ابتدائی جو ٹریننگ ڈسپلن کے لیے مطلب آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. دوسری بات باکسنگ ویٹ کیٹیگری سے ہوتی ہے. جس کا ویٹ مطلب ہلکا اوپر نیچے ہوتا ہے تو ان کا ویٹ ہم لوگ مینٹین رکھتے ہیں اور برابر کرتے ہیں. اچھا. تیسری بات باکسنگ جو ہے ایک بہت رسک کا گیم ہے، مطلب لائک ایک ڈینجرس گیم ہے. باقی گیموں سے ہٹ کر باکسنگ مطلب اگر آپ کو باقی گیموں کے بارے میں بتا دوں تو اس میں لوگ پسینہ بہاتے ہیں اور اس پسینے کا پاکستان پہ احسان کرتے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ مطلب آج تک ہم لوگوں نے خون بہایا ہے اور پاکستان پہ ہم لوگوں نے احسان نہیں کیا کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے. تو باکسنگ جو ایک ڈسپلن گیم ہے. پوری گیمز میں اگر دیکھا جائے تو باکسنگ ایک مطلب ایک ایکسپینسو گیم بھی ہے، بہت مطلب مہنگا بھی گیم ہی ہے. تو ان کا جو شروعات ہے اس میں سارے طریقہ کار ایک سارا جو طور طریقہ کار وہ بتاتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتی ہے ان چیزوں میں. جی ہاں. اچھا شعیب، یہ باکسنگ کیونکہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جسمانی ہمیں لحاظ سے یہ ہماری فٹنس کو برقرار رکھتی ہے، ذہنی مضبوطی یہ ہمیں کس طرح سے دیتی ہے اور سیلف کانفیڈنس کو یہ کیسے بڑھاتے ہیں یہ گیم؟ سیلف کانفیڈنس لائک مطلب ہمارا باکسنگ ساری اسی طرح ہے، اٹیک کرو اور پھر ڈیفینس کرو. پہلے ہم لوگوں نے ڈیفینس کرنا ہے پھر اٹیک کرنا ہے. اس کو کاؤنٹر اٹیک کہتے ہیں. یہ مطلب ہمارا ایک سیلف ڈیفینس ہے. تو مطلب سال 12 مہینے ہمارے چل رہی ہوتی ہے. جب بھی جدھر بھی ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں تو فائٹ کے دوران مطلب ہمارا سیلف ڈیفینس پھر اٹیک پھر سیلف ڈیفینس مطلب کاؤنٹر اٹیک جسے کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو جسمانی آپ کو خود پتہ ہے مطلب اس کو مطلب اگر صحت ہو تو سب کچھ ہے. صحت کے ساتھ پھر زندگی بھی اچھی لگتی ہے اور مزہ بھی کرتا ہے. اور جسمانی لحاظ سے بہت فٹ ہوتے ہیں. مطلب باکسنگ کوئی بھی باکسر آپ نہیں دیکھو کہ اس کا مطلب ایک ایکسٹرا چربی ہوگا یا کوئی بھی باکسر آپ نہیں دیکھو کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا کیونکہ وہ لوگ فٹ ہوتے ہیں. ان کا خوراک، ان کا ڈائٹ پلان سب کچھ اچھے ہوتے ہیں. بالکل بالکل فٹنس کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی دیکھا جائے تو مضبوط دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک باکسر کے لیے ریفلیکس یا سپیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتنے اہم ہوتی ہے؟ سپیڈ بہت ضروری ہے باکسنگ میں، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ لائک باکسر اگر جم بھی لگاتے ہیں تو بہت لائٹ سا لگاتے ہیں جم، کیونکہ وہ جو ہمارا باڈی کو اسٹرانگ تو کرتی ہے مگر ہمارا جو سپیڈ ہے وہ سلو کرتی ہے جم. تو ہم لوگ جو دماغ ہے وہ بھی اتنا سپیڈ ہوتا ہے، ہماری جو ہائیز ہے وہ بھی اتنی سپیڈ ہوتی ہے. ہماری جو کان ہے مطلب ہم لوگ باقی انسانوں کے بنسبت اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بہت جلدی بہت سلو آواز بھی سنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہماری فائٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہزاروں کے لوگ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں. ان ہزاروں کے لوگوں کے جو گونج ہے، جو شور ہے، ان شور شرابوں میں ہم لوگ ایک اپنے کوچ کا آواز سنتے ہیں اس دوران. اس لیے کیونکہ ہمارا مائنڈ بہت تیز ہوتا ہے. ہم لوگ جو پورا مائنڈ سے مطلب باکسنگ فائٹ کرتے ہیں. فوکسڈ، ہاں، کہ ایک چھوٹی سی باریک سی کہیں کسی کونے کھدرے سی آواز آ رہی ہے تو وہ بھی ایک باکسر سن لے گا. مجھے بتائیے گا کہ باکسنگ میں کون سا مسل یا کون سے مسلز ہیں جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں؟ لائک مطلب ہم لوگ چن کا ورک ویسے اگر مسل کی بات کریں تو پیر کا مطلب باکسنگ جو ہے 80% 75% جو ہے لیگ پہ ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ باکسنگ جو ہے ہاتھوں کی گیم ہے تو پنچز اس میں استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کی گیم ہے. نہیں، اگر آپ لیگ سے مطلب اگر آپ اسٹیپ لوگے آگے تو آپ باکسر کو مارو گے، اگر آپ اسٹیپ پیچھے لوگے تو باکسر سے بچو گے. اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوگے آپ تو مثال پنچنگ بیگ کی طرح ہوگی، باکسر آپ کو مارتا رہے گا. کب تک آپ زندہ رہو گے؟ کب تک آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ کب تک آپ اس کے سامنے ایک ڈیڈ باکسر بن کے رہو گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ 80% 75% میرے اندازے سے باکسنگ جو ہے لیگ پہ ہوتا ہے، 20% جو ہے وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے. اگر آپ کی پیر کام کریں گے تو آپ ہاتھ بھی چلا سکتے ہو، آپ پنچ بھی مار سکتے ہو اور پنچ سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہو، آپ فٹ ورک بھی کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک واضح مثال لیتا ہوں. یہاں پہ محمد علی کے لیے جس کا نام مطلب محمد علی دا کنگ آف دا رنگ کہا جاتا تھا ان کو. محمد علی جو تمام فائٹ فٹ ورک سے جیت جاتا تھا، تمام فائٹ وہ فٹ ورک سے جیت جاتا تھا. اس کو فٹ ورک بہت پیارا تھا، بہت خوبصورت تھا اس کا فٹ ورک. بالکل ایسے ہی ہے، اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے سامنے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک جو بگنر باکسر ہے یا ایک جو ٹرینڈ ایک چیمپئن باکسر، دونوں کے لیے ہفتے میں کتنے دن ٹریننگ ضروری ہے؟ کتنے دن وہ ٹریننگ کرے، پریکٹس اپنی جاری رکھے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا میڈم. ویسے باہر ممالک میں اگر دیکھا جائے پاکستان سے ہٹ کر، پاکستان، افغانستان، ایران، انڈیا، ان 4-5 ملکوں سے ہٹ کر اگر آپ کو میں یورپ کے بارے میں بتاتا چلو، اسی طرح باقی جو ہمارے ایشیا کے جو مطلب اچھے کنٹریز ہیں ان کے بارے میں. جی ناظرین، ٹریننگ کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کسی بھی ہم فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹریننگ بہت میٹر کرتی ہے. وقتاً فوقتاً آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد مزید اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے باکسنگ کے حوالے سے ڈسکشن جاری تھی. شعیب ہمارے ساتھ ہے. شعیب،
کسی بھی گیم کی بات کرتے ہیں پریکٹس ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے, ڈیفینیٹلی لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ کا پیشن ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اوائڈ نہیں کرنا, نظر انداز نہیں کرنا, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ہمارے ناظرین کو پیغام کی صورت میں یا ایڈوائز کچھ کرنا چاہیں کہ ایک کامیاب باکسر بننے کے لیے جو رولز ریگولیشنز ہیں یا کچھ ٹرمز کنڈیشن انہیں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو مطلب ہر پاکستانی کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ مطلب ڈسپلن ہر گیم میں ضروری ہے. اگر آپ ڈسپلن کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گے. اس کے بعد اگر باکسنگ کی بات میں آپ کو کروں, باکسنگ گیم مطلب ایسا گیم ہے کہ اس کو آپ نے ریگولر جاری کرنا ہے, تب اس کا رنگ اور اس کا جو رونق ہے وہ نظر آئے گی, اور آپ وہ میڈل کے ٹیبل پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور اپنی وننگ مومنٹ آپ دیکھ پاؤ گے انشاءاللہ. تھینک تو یو کہنے کا سو مطلب مچ. یہ باکسنگ ایک مطلب بہت جی تھینک یو سو مچ شعیب, تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک فار یور کمپٹیشن. آپ کا یہ مقابلہ, اس میں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, اور رپورٹ ہے ٹریفک پولیس کے حوالے سے, اور یہ فیصل آباد سے ایک رپورٹ ہے. تو پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں, پھر جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے یا نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی آرڈیننس کے ذریعے جو چلانوں کے ریٹ بڑھائے جا چکے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے. میرے ساتھ سٹی آف فیصل آباد موجود ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نئے ریٹ جو ہیں وہ لاگو ہو چکے ہیں, شہری پریشان ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کو کس طرح عوام جو برداشت کرے گی؟ جی بتائیے گا کہ کس طرح ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اویئرنیس بھی نہیں ہے عوام کو. میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہے جو ٹریفک سگنل کے درست کرنے کی ذمہ دار ہے اور اس کو چلانے کی ذمہ دار ہے. ہمارے ایک سگنل کے علاوہ آج جو ہے وہ تمام سگنل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا لین اور لائن کا تعلق ہے, جہاں پہ لین اور لائن ہے وہاں پہ لین اور لائن سے ریلیٹڈ چلان ہو رہے ہیں. دوسری جگہ جہاں پہ لین اور لائن نہیں ہے وہاں پہ لین اور لائن جو ہے اس کا وہ لگائی جا رہی ہیں. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ہم نے مساجد میں اعلانات جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں مسلسل. آپ لوگوں کے چینلز کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. جی جیسا کہ ہم نے سٹی آف فیصل آباد رانا ناصر صاحب کی بات سنی کہ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. جب قوانین کی پابندی کریں گے تو جو قیمتی جانیں ہیں وہ بھی بچ سکیں گی, اور دیگر جو شہری جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان سے ایکسیڈنٹ کی شرح اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین ہمارے جو اس طرح سے ادارے کام کر رہے ہیں ٹریفک سے ریلی بنجا, ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اپنا رول بہت ہی خوبصورتی سے پلے کرے. جہاں انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا, اپنا رول خوبصورتی سے پلے کرے تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں بہتری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور اسی طرح سے ہمارے جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی ہمیں بہتر ملے گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. آج کے پروگرام میں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست میں اگر کہوں تو ہمارے معاشرے کی بنیادوں پر اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, اس کو وہ متاثر کرتا ہے. ہم بات کرنے والے ہیں تعلیمی تفریق کے حوالے سے, اور معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کس طرح سے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین دیکھیے, اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بچوں کی بات کریں, سب ایک بچیوں کی بات کریں یا تعلیم کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ تعلیم اور جو صحت کا معاملہ ہے یہ سب کا بنیادی حق ہے. ایک اچھی لائف سٹائل دینا, ایک اچھی زندگی گزارنا یہ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو رائٹ ناؤ اگر میں بات کروں تو یہ جو بنیادی سہولیات زندگی ہے یہ کچھ لوگوں کو میسر نہیں ہے. ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے اور یہ سوال بھی ہے. تو ناظرین اس اثر سے دیکھیں یہ صرف بچے کی زندگی نہیں بلکہ میں بات کروں تو پوری قوم اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ایک معاشرے کی ہم بات کریں تو یہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے. یہ ہم معاشرے کے ایک بہت ہی اہم پلر ہیں. تو کیا ہمیں ہمارے بچوں کو یا ہم جیسے اور بہت سارے لوگ ان کے بچوں کو یہ جو بنیادی جو اس کے ایک حقوق ہے, اس کے رائٹس ہے, کیا اسے یہ میسر ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین یہ جو تعلیمی ناہمواری ہے اس کی وجہ سے غربت, بے روزگاری, سماجی ناانصافی
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تعلیمی تفریق کیوں پیدا ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ کویسچن تو یہ ہے کہ کیوں پیدا ہو رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایجوکیشنسٹ ہے. بہت دفعہ آپ انہیں سچ کی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں, دیگر ٹی وی چینل پہ بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں جی. پروفیسر ڈاکٹر آصف رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, مسئلے کی بنیاد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ پہلے تو یہ تعلیمی تفریق یہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے معاشرے میں نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس کے نا تعلیم بیسیکلی ایک بڑا پیچیدہ سا عمل ہے جس کے معاشرے کے اوپر بڑے دورس اور ایون معاشرتی تبدیلیوں کے پھر ایجوکیشن کے اوپر تعلیم کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں مطلب 3 مختلف اسکیمز چل رہی ہیں. ہمارے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پھر ایک مدرسہ سسٹم ہے. پھر اس میں دیکھیں کہ جو نظام تعلیم ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں, اب اس میں اگر بہت اچھے ایک پرائیویٹ سسٹم کا ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ چونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے, اچھا اس کی پھر کنفارمیٹی میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. اب ان کو یہ ہے کہ بہت کچھ چیزوں کی نا کچھ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا ایک پریویلیج کلاس. مثلا میں اس دن بھی ایک جگہ پہ گیا, ادارے کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اور بچوں کو جب میں اپریشیٹ کر رہا تھا تو میں نے انہیں ساری اپریسیشن کے بعد کہا کہ آپ پریویلیج کلاس ہیں. آپ پریویلیج جو ہیں کہ آپ کے ماں باپ کے پاس پیسے تھے, ان پیسوں کی وجہ سے آپ بہت اچھے اسکولوں میں گئے اور آج بہت اچھے ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے. آپ کے ساتھ بہت سارے بچے اسی طرح ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہوئے لیکن ان کے والدین کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں تھیں. تو یہ بیسیکلی نا مختلف ایریاز کی پھر دیکھیں نا یہ پروڈکٹس ہیں, ساری پیداوار ہے. جس طرح ہم ٹیکنالوجی میں بڑی مختلف قسم کے پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب ایک بہت ہی مہنگا موبائل ہے تو اس کی دیکھیں فیچر بڑے اچھے ہوں گے اور ریلائبل ہوگا بڑا اس کا. ایگزیکٹلی تو شاید ایجوکیشن میں نہ اپلیکیبل ہو سکے, لیکن ہمارے یہاں جو پروڈکٹ تیار ہونی ایسے ہی کیونکہ پھر ان کی کھپت ہے نا مارکیٹ میں. تو آپ دیکھیں کہ ان سارے مختلف اداروں سے جو بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں نا, پھر ان کی ایسے ہی مثلاً باہر کا پڑھا لکھا آ رہا ہے, اچھا کسی بہت ہی اچھی انسٹیٹیوشن کا جو ہمارے یہاں کچھ ہیں مطلب پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے, پبلک سیکٹر ہے, ان کو تو مارکیٹ ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے. اب جو ہے نا یہ ہم یہ کر رہے ہیں ڈفرنس کے اندر اور بہت بڑا گیپ ہے اس میں. دیکھیں کہ جو عام بچے نکل کے آ رہے ہیں جو بہت ریموٹ ایریا سے نکل کے آ رہے ہیں, جو دیہات کے اسکولوں سے نکل کے آ رہے ہیں, ان کے لیے پھر اس طرح آ کے کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا یہ سہولیات میں اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ سرکاری کی بات کریں یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو دونوں میں یہ سہولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ڈفرینس اور بہت فرق. اچھا اس میں میں جن کو سب سے زیادہ پڑھتا ہوں نا وہ ڈاکٹر شاہد صدیقی ہیں, چونکہ خود ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ لکھنے والے بھی ہیں. تو میں نے ان کا یہ مطلب بڑے کالم میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ دیکھیں نا پہلے تو یہ سیکٹر تھا مطلب پاکستان بنا تو اس میں زیادہ تر اپنے جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن تھے ان کو ذرا بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے. لیکن اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے نا تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت کہانی بڑی ڈفرینٹ تھی. اس وقت وہاں پہ منافع کمانا نہیں تھا, وہاں پہ نا بہت اچھی تعلیم دینی تھی. اس میں مطلب یا تو کوئی رفاع عامہ کی تنظیمیں ان اسکولوں کو سپروائز کر رہی ہوتی تھی, بڑے اچھے افراد ان میں آتے تھے, اس کو اسپیر ہیڈ کرتے تھے اور بڑا اچھا رزلٹ آتا. پھر یہ جو نیو لبرلزم کا دور آیا نا, اس نے آ کے سارا کچھ چینج کر دیا. اس نیو لبرلزم میں یہ نکلا کہ یہ ہل کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک ایجوکیشنسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نا جس طرح ایک مطلب مارکیٹ کا ایک سسٹم ہے نا, معاشی سسٹم, کہ اس میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ کا اس میں نہیں ہوگا, انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, ان کی بے پناہ پروڈکٹس باہر آئیں گی اور بے پناہ اس میں سے وہ منافع لیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو ان کے پاس کام کرنے والے ہیں ان کو مطلب نیگیٹیولی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے, مثلا بہت کم سیلری دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی سیم ماڈل اپلیکیبل ہے. یعنی یہ پاکستان میں یہ وہ جو شروع کے کچھ ادوار کے بعد پچھلے تقریباً کوئی 4 عشروں سے یہ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی نا مطلب جو ہوتا ہے بہت کھلی منڈی ہے, اس میں سرمایہ دار آ گئے ہیں. اب سرمایہ دار آ گئے تو اس کا مقصد آ گیا پیسہ کمانا, اور اس میں پھر انہیں پتا ان کے ایک پاس ماڈل ہے, پیسے ہیں لگاتے ہیں, ان کے پھر اگلے اپنے مقاصد ہیں,
اور اس کی وجہ سے وہ بے پناہ، اور پھر اس طرح ان کا سینٹرلائز کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا سسٹم ہے اسکول سسٹم. اب میں اس میں نا پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کی برانچز ہیں. اب وہ شہروں میں بھی ہیں، اب تو دیہاتوں میں نہیں تو ٹاؤنز تک کی حد تک وہ بننی شروع ہو گئی ہیں. اب جو کریکولم اور جو سٹائل یا لیسن پلان جو بنتا ہے نا سٹی کے لیے، اب وہ اپلیکیبل ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ ایز اٹ از آپ نے پڑھانا ہے. اب اس میں اساتذہ کے لیے کوئی نہیں رہے گی مطلب کہ جس میں نا وہ کوئی اچھی کی مطلب کام کر سکے بچوں کے اوپر. اچھا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں زیادہ تر اپنی پروڈکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نکلے. اچھا یہ جو بہت میکسیمم پروڈکٹ نکالنی ہے نا، پھر اس میں اخلاقی اقدار یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا دوسرا جو اس وقت کرنٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سماجی علوم ہے نا یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مطلب مارکیٹ میں کھپت کوئی نہیں ہے، ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے. ظاہر بات ہے لوگ تو جاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. پھر تیسرا یہ دنیا میں جو ہے ایون ایڈوانس کنٹریز میں آیا ہے یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، اس ٹیکنالوجی نے پھر یہ کیا ہے کہ جتنے مطلب وہ ادارے جس طرح یہ مطلب پرائیویٹ سسٹم آیا تو اب ان کے پاس چونکہ ریسورسز ہیں اس کو بہت اچھا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ سارے مکسچر اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے مطلب بہت معاشرے کے اوپر بڑے نیگیٹو، ہمارے ہاں تو بڑے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں. مشکل ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ کیا جو بچوں کی تعلیم سے دوری ہے، کیونکہ ہمارا ایک سرٹن فگر ہمارے سامنے ریسرچ میں جو آتا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جاتے، غربت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس کی وجہ ہے کہ بچے ہمارے تعلیم سے دور ہیں. کیونکہ اگر ہم نجی یعنی پرائیویٹ اداروں کی بات کرتے ہیں، آکسفورڈ کیمبرج کی بات کرتے ہیں، تو ان کی جو بھاری بھرکم فیسز ہیں وہ برداشت کرنا، افورڈ کرنا اس وقت مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ایک اپر ہے، ایک ایلیٹ ہے، ایک چھوٹا سا جو مخصوص طبقہ صرف وہی افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک اس کی وجہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں غربت؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں کسی ادارے میں بھی جاؤں، ٹریننگ کے دوران بھی جاؤں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاؤں یا بچوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا سب سے پہلے پاکستان میں کون سی جیب آپ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن جس طرح کپڑوں کا برانڈ لینے جاتے ہیں اسی طرح آپ اسکول کا بھی ڈیسائیڈ ہوتا تھا. جس طرح آپ نے بہت سارے یہ سسٹم کی بات کی ہے تو ان سسٹم کی دیکھیں نا ایک خاص مطلب فیس کا اسٹرکچر ہے. اب جو پیرنٹ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. پھر جس طرح یہ ہے کہ بہت غربت کے اب وہ جو 10-20 روپے فی دے کے پڑھ رہا ہے، پھر ان کے ہاں بھی ان کے اپنے ایک مسائل بھی ہیں. پھر جس طرح پیرنٹ کے بہت بے پناہ غربت ہے، وہ یعنی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ پھر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ ریاست کی نا اولین ترجیح ہونی چاہیے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ 7-8 ایجوکیشنل پالیسیاں آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ میں نام نہیں لیتا صوبوں کے، مثلاً ایک آدھ صوبے کے اس طرح ہے کہ پچھلے کوئی 3 سالوں سے ان کے کریکولم میں چینج آ رہا ہے ہر دفعہ نیا. اب مثلا پچھلے میں ایک خاص کریکولم آ گیا، پھر اس میں سے اگلے میں پتہ چلا جی کچھ چیپٹر ریموو کر رہے ہیں. اچھا جی اب یہ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے بچے کیا مطلب لیں گے کہ اگلا پتہ نہیں پھر یہ کنٹینیو. پھر ایک اور بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی لگا رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. اچھا ایک اور اس میں جو ایشو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم. یہ دیکھیں نا لینگویج کا تو بڑا اہم رول ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت مارکیٹ میں بک رہی ہے وہ انگلش لینگویج بک رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جن بچوں کی وہاں پہ ایکسیس ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ہے. پروفیسر صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد کیونکہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور دینی مدارس کے اندر ہم نے بچوں کو جو ہے وہ بالکل گھما کے رکھ دیا. بس ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے اس پہ ہم بالکل فوکس نہیں کر رہے، بس مارکیٹ کے اوپر ہم نے فوکس کیے رکھا ہوا ہے، بچوں کے اوپر یا ان کے فیوچر پہ نہیں. تو اس پہ آگے چل کے مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے تعلیمی نظام ہمارا، اس میں جو تفریق ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ مزید ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم ہماری کچھ سٹوریز کی جانب آتے ہیں. کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج کی جو نیکسٹ ہماری سٹوری ہے وہ امریکہ کی ہے. جی ہاں بالکل ناظرین، امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا دن جو سب سے زیادہ سزائے موت دیے جانے کے حوالے سے درج ہے. بالکل آپ نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک دن میں سب سے زیادہ سزائے موت دیے جانے کا واقعہ جو ہے وہ 26 دسمبر کو پیش آیا تھا 1862 کو، یہ یعنی کہ 26 دسمبر. اور اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا یہ اجتماعی پھانسی کا
واقعہ تھا. یہ ایک بہت ہی یہ فیمس یہ سٹوری ہے, آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ کہیں نہ کہیں یہ پڑھی ہوگی یا کہیں نہ کہیں یہ سنی ہوگی ناظرین. اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں جن کتنے لوگوں کو اگر میں بات کروں تو سزائے موت دی گئی تھی, اس میں تھے 38, یعنی کہ یہ 38 افراد تھے جن کو ایک ہی دن میں پھانسی دی گئی تھی. اور یہ ایک جنگ کا واقعہ تھا, ایک جنگ کی یہ بات تھی, اور یہ وہیں پہ یہ سلسلہ یہ پیش آیا, اور وہاں کے یہ مقامی افراد نے یہ ریاست کی جانب سے جو امتیازی سلوک ہے اور وہاں کا جو ایک کہیں تو جارحانہ رویے کی بات کرے تو حکومت کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے, یعنی کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی. اور جس طرح آج کا سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ 1862 میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی, اور پھر اجتماعی یہ پھانسی کا واقعہ پیش ہے جس میں 38 افراد کو ایک ہی دن میں پھانسی دے دی گئی تھی. اور ناظرین یہ جو 38 افراد ہے, اور یہ واقعے کی اگر میں بات کروں تو یہ واقعہ امریکہ کے ایک سب سے بڑی اجتماعی سزائے موت سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اس میں جو ملوث افراد تھے تقریباً وہ 303 افراد تھے جن کو جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی. اب اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. اگلی سٹوری بھی ہماری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, بالکل شکاگو کی یہ سٹوری ہے کہ ایک شادی اس وقت ایک خوب رنگین ہو گئی جب اگر میں بات کروں تو وہاں کے جو مہمان ہیں انہوں نے جوتا چھپائی جیسی روایتی اور شرارتی رسم کو جو ہے وہ مزاحیہ اور جوش سے بھرپور ایک لائیو آکشن میں بدل دیا. بالکل صحیح سن رہے, مہمان جہاں ایک معمول کی کہہ لیں کہ چھیڑ چھاڑ کی توقع کر رہے تھے, وہاں اچانک ایک ایسا منظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کر دیا, اور لوگ بہت زیادہ اس سے لطف اندوز بھی ہوئے. روایت کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہے کے جوتے جو ہے وہ چھپا لیے جاتے ہیں, اور اس بات کو معمول کے ہنسی مذاق پر ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑے اعتماد اور بڑے ایک جوشیلے انداز میں یہ نیلامی کا جو ہے وہ رخ کر گیا, اور اس کی جو پہلی بولی لگی تھی وہ $200 تھی. بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ, اور یہ تقریباً آپ اس کا اندازہ لگا لیں یہ کتنے لگ بھگ یہ 60,000 کے قریب یہ رقم جو ہے وہ بنتی ہے. اور اپنے مخصوص انداز, بلند آواز اور ایک پروفیشنل جو ایک انداز ہوتا ہے اس میں یہ کارروائی کی گئی تھی, اور اس نے نہ صرف ماحول کو گرما دیا بلکہ وہاں موجود ہر فرد کو ہنسا کر یعنی کہ لوٹ پوٹ لیا گیا تھا. اور چند ہی منٹوں میں یہ بولی جو ہے وہ $1,000 تک پہنچ گئی. صحیح سن رہے ہیں آپ, اور لگ بھگ یہ قیمت 3 لاکھ روپے بنتی ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے ہنسی مذاق ایک آکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بولی جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. اور ناظرین یہ منظر لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا, اور ایک یادگار بھی یہ مومنٹ بن گیا, اور وہاں کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے اس منفرد لمحے کو اپنے فون میں محفوظ کیا, اور اس یہ جو رنگین میلہ تھا, ایک روایتی جو چیز تھی اس کو ایک پروفیشنل میں کیسے بدل دیا گیا یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور سیکھ لیا ہوگا. لیکن آپ نے آنے والے وقتوں میں دولہے بھائی کے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرنا. پاکستان کے حالات کافی جو ہے وہ نازک ہے, تو آپ نے اتنی بولی نہیں لگانی, ہنسی مذاق جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے تھے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا, ہم بات کر رہے تھے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور دینی مدارس کا جو نظام ہے اس نے بھی یہ جو ایک تقسیم پیدا کی ہے یہ بھی تو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو رہی ہے. یہ بالکل دیکھیں نا, اس کے اوپر ابھی تک نا کوئی نہیں لیا گیا. مثلا اب مختلف آوازیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ اسٹریم لائن جو ہے نا, ابھی اس کے اوپر کوئی جو سیریس ایفرٹ ہے نا, بیسیکلی کریکلم کے اوپر تو ہم کچھ عرصے کے بعد سنتے ہیں, ہر گورنمنٹ آتی ہے کہ جی اس کا کریکلم چینج کر دیں. صحیح ہے. لیکن اس پورے نظام کے نا مختلف اجزاء ہیں, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. مثلا تعلیمی نظام, بے حد فرسودہ تعلیمی نظام ہمارے ہاں رائج ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب مقصد یہ لیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایمپٹی برتن ہے, یہ تعلیم کوئی جو علم ہے یہ کوئی جامد سی چیز ہے, یہاں سے اٹھانی ہے اور ان کے دماغ میں ڈال دینی ہے. اب جب ایسی پروڈکٹ آئے گی نا تو وہ صرف کنفارمٹی کی طرف چلتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ بس جو ایک کرنٹ سسٹم چل رہا ہے نا اس میں ایک صرف فالوور پیدا کرنا ہوتا ہے.
دوسری اس کا جو نظریہ آتا ہے وہ ہر کی اس کا نظریہ ہے. اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سسٹم سپورٹ کرے گا جی کہ بچوں کو کلاس میں کوئی تھنکنگ، اب نہ تو اس میں کوئی ٹیچر کی کریٹیوٹی رہ جاتی ہے، نہ الٹیمیٹلی بچہ جاتا ہے. پھر ہمارے نا ایجوکیشن میں بڑی ایک زبردست بلومز ٹیکسونومی ہے، اس کے مطلب ہائر آرڈر تھنکنگ ہے، لو آرڈر تھنکنگ ہے. لوور میں صرف یہ ہوتا ہے رٹا لگانا. تو ہمارا وہ جو پہلے والا سسٹم ہے نا، بی ایف اسکنر کی تھیریز ابھی تک بھی ہمارے سسٹم میں لگی ہوئی ہیں کہ امیٹیشن اور ریپیٹیشن، دماغ نہیں لگانا، امیٹیٹ کرو اور ریپیٹ کرو بار بار، جس طرح ایک عام کسی بیہیویئر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. حالانکہ ایجوکیشن بڑا پیچیدہ عمل ہے. اس کے لیے جب ہمارے پاس جو تھیریز آتی ہیں نا، وہ ہوتا ہے ہولسٹک پرسنالٹی کی، کہ ہر ایسپیکٹ سے نا پرسنالٹی کو تیار کیا جائے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اب جو آپ نے لینگویج کی بات کی ہے، واقعی یہ بہت بڑا گیپ ہے. پھر جس کے نا اس کی کنٹینیوشن پھر کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم ہے، مثلا ہمارے یہاں دیکھیں یہ پی سی ایس کی ایگزام ہو گیا، سی ایس ایس کا ایگزام ہو گیا. سی ایس ایس میں جو ریشو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، ایگزیکٹ فگر تو میں ابھی نہیں بتا سکتا، اس میں جو پچھلے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اپنی ریسرچ کر کے شیئر کی، وہ یہ تھی کہ اس میں سب سے زیادہ فارن والے آ جاتے ہیں. اچھا. جو باہر سے پڑھ کے لکھے آتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ان کی لینگویج چونکہ بہت اچھی ہے، وہ انگلش کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے لیے انٹرویو بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا ریٹن ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، وہ پاس بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا جو ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ کر آتے ہیں نا کہ ان کا فلو بن چکا ہوتا ہے. اب دیکھیں تو کیا مہوش یہاں پہ جو لوگ اتنے ہی کیلیبر کے لوگ ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ بالکل مساوتی. وہ جب اردو والا پڑھے گا کہ میں صرف اس وجہ سے رہ گیا ہوں کہ میرے سسٹم میں صرف ایک لینگویج کے اوپر فوکس کیا اور وہ اس کو میں اچھا. پھر دیکھیں مطلب یہ تو ایک لینگویج کے حوالے سے نا، اس سے پھر ہمارے اپنی کتنا لٹریچر پیچھے رہ جاتا ہے. مطلب اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا جتنا بڑا ایک وسیع لٹریچر ہے وہ بڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اس کی وجہ سے واقعی پھر ہم دیکھیں کہ جب انٹرویو کی باری آتی ہے یا یونیورسٹی لیول پہ بچے آتے ہیں تو مویش یہ نا طبقاتی جو ڈفرینس ہے نا، یہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیں نا، ایک ریموٹ ایریا کا ایک شہر میں بچہ پلا بڑا، اس نے ایک سسٹم میں تعلیم حاصل کی، بے شک گورنمنٹ اسکول میں تھا. اچھا وہی اس کے ساتھ ایک ایکویولنٹ بچہ، اتنا ہی اس کا مائنڈ بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیپیبلٹی ساری دی ہے، لیکن وہ ایک ریموٹ ایریا میں پڑھ گیا. اچھا وہ کسی لوکل لینگویج کے تھرو پڑھایا گیا، پھر اتنا زبردست سسٹم نہیں تھا. اب دیکھیں نا اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اب جو ہی آ کے یہ دونوں اپنے انوائرمنٹ سے نکلتے ہیں، اگلے کسی تیسرے انوائرمنٹ جب یہ بیٹھتے ہیں نا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، اس کا بڑا فقدان ہوتا ہے. اب یہ جو اربن ایریاز میں بچہ جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑے دھڑلے سے آتا ہے، اس سے انوائرمنٹ ملتا ہے، اس سے ایکسپریس کرنے کے لیے فورم دیے جاتے ہیں، وہ اظہار کرتا ہے، اپنی آپ کو گروم کرتا ہے، وہ آ کے نا بڑے انجوائے مطلب بڑے طریقے سے اس سسٹم میں جلن ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو ریموٹ ایریاز آئے ہوتے ہیں نا، مثلا میں بڑی جن جگہوں پہ جاتا ہوں بڑی کمپلیکس سچویشن، استاد کو نا بڑا کچھ کمپلیکس سچویشن سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہے. مثلا میں پرسوں ایک کلاس میں سے نکلا تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ ایک بات تو بتائیں. اب یہ طبقاتی جو تھی کہ میں سارا کچھ میرے اندر چیزیں ہیں، پر میں جب ادھر اسٹیج پہ جاتا ہوں نا مجھے تو سارا ختم ہو جاتا ہے، واش آؤٹ ہو جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا بولوں. اب دیکھیں یقین کریں کہ وہ ایک کمال کا تھنکر بچہ ہے، بہت اچھی کیپیبلٹیز ہیں. اب جس جگہ پہ بیٹھا ہے نا، جتنے پریویلیجڈ بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا سسٹمز کے جم کی ہم بات کرتے ہوئے، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں بھائی. وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے بھی، ان کو جو ماحول ملا ہوا، پھر ان کو جس طرح مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک پروسیسنگ ہوتی ہے انفارمیشن اس کو سیکھنے کی، تو یہ پھر ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ، اور یہ میرے خیال میں وہاں پہ کام نہیں ہوتی ہیں. یہ اگر سائیکولوجیکل ایسے ایشوز ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی وہاں پہ فکس ہو جائے گا، وہ بڑھتا ہی رہے گا ہر گزرے. اچھا لڑکوں اور لڑکیوں کی اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی ڈفرینس دیکھنے کو مل رہا ہے؟ مجھے ہمارے تو جو دیکھنے کو مل رہا ہے نا، مطلب اگر میں دیہاتوں کی بات کروں، شہروں کی بات کروں، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے ادھر. اچھا بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے بچیوں کی تعلیم پہ. اب یہ نہیں نا ہمارے معاشرے میں کافی، لیکن اس طرح کی ابھی تک ان کو مواقع اور یہ بڑے مسائل ہیں نو ڈاؤٹ، یعنی ریسورسز کی کمی ہے. لیکن ایک ان کا یہ ہے نا کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے اس وقت. اب دیکھیں کہ جس وقت رزلٹ آتے ہیں
تو اس میں کتنی میجورٹی انہی کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ ان کا فوکس ہوتا ہے کام ٹو دا پوائنٹ, کام کرنے والی ہوتی ہیں, یہ پھر ان کو نا ایک پلس پوائنٹ جا رہا ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے پاس چونکہ یہ ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شاید اس کا اتنا فوکس نہیں رہتا. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیریسنس ان میں زیادہ ہوتی ہے, فوکس کے ساتھ پڑھنے والی ہوتی ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ابھی جو کرنٹ شہروں کی طرح رائٹ لیفٹ وہ چیزوں سے ذرا دور ہوتے ہیں نا, تو فوکس رہتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر. اچھا بتائیے گا, جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو جدید ٹیکنالوجی تک جو عدم رسائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس طرح سے ہماری اپروچ نہیں ہے, تو کیا یہ بھی تعلیمی تفریق کی ایک بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی نا مثلاً کچھ ہے نا, جس طرح آسٹریلیا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر 16 انہوں نے بین لگا رہے ہیں, شاید سمجھ سے بالکل کمپلیٹ بین لگا رہے, سائیکولوجیکل ہیلتھ اور وہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں نا تو ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہے جو اس کی تعلیم کا نا جو کمپلیٹ پروسیس ہے اس میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ بچوں کو, جو بچے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں, اچھا وہ اس میں ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن نہیں کر رہے ہیں, ان کی نا ہر قسم کی وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جس بچے کی ایکسیس نہیں ہے تو آپ ان دیکھیں کہ جو بہت اچھے کارٹونز دیکھ رہے ہیں, یعنی سپرویژن میں, پیرنٹ کی سپرویژن میں, کوئی کانٹینٹ اچھا ہو تھوڑا سا, تو اگر وہ اسکرین ٹائم کہ اس حساب سے نا یہ نہ ہو کہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے آپ ان کے موبائل ہاتھ میں نا, وہ اس کا بڑا پازیٹیو ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ اب تو اس کا اتنا زیادہ استعمال اب پاکستان میں بھی شاید اس کا نا آ رہا ہے. کیوں؟ اب نا میں صرف یہ پاکستان کی حد تک نہیں رہا, اب تو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ اچھے مطلب ہنرمند ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر گرپ ہو جاتی ہے اور ان کو ایکسیس مل جاتی ہے, تو وہ کتنی مارکیٹس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا کی, اور اس کو پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ بہت اس کا پازیٹیو رول ہے. اور اس میں گورنمنٹ دیکھیں نا, مثلا کچھ میں اس میں چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ ہے. مثلا اسلام آباد میں ایک سیکرٹری صاحب تھے, وانی صاحب, انہوں نے نا ایک فیڈرل کالجز کا پچھلے سال مطلب 2-3 سال میں نے اس کو دیکھا سسٹم کو, اچھا شوق تھا. اب انہوں نے جو نظام بنایا اس میں شاید جو نیڈی بچے ہوتے تھے ان کو صبح ناشتہ ملتا تھا. اچھا پھر انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. انہوں نے یقین کریں کہ جو ایک آپ ان ماڈل سکولز میں یا کالجز میں آپ جائیں نا, تو میں سے آپ کو جس طرح پرائیویٹ سکول کے سیٹ اپ لگتے ہیں نا, مطلب کلر چارٹس پکچر, آپ کو یہی چیزیں وہاں پہ ملیں گی. اچھا پھر اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ پہ ہم بھی لینگویج کا کورس کروانے گئے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے. آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ جب میں دیکھتا تھا کہ 10-11 بجے ایک سے ایک بڑھ کے ٹاپ سپیکر آ رہے ہیں, مطلب بڑی بڑی کمپنیوں کے سی اوز آ رہے ہیں, مطلب مختلف جو تھیرسٹ ہیں, مختلف شعبے میں کام کرنے والے ہیں, وہ اپنی سٹوری شیئر کریں. اور وہ بچوں کے اوپر اتنے اثرات, زبردست اثرات ہوتے تھے نا. میں نے مطلب ایک دن بچوں کو کہا کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. مثلاً 3-4 نام میں نے دیکھے تو میں نے کہا ان کا نا لیول بولنے کا یا جو ان کا کانٹینٹ ہوگا نا, ان بچوں کی مطلب ایج والا نہیں ہے, یہ ذرا بڑا ہوگا. لیکن ان بچوں نے جو فیڈ بیک دی نا, اب یہ دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اور وہ اتنا کامیاب ہوا. اب اچھا ان کا پلان یہ تھا کہ اس کو پورے اس طرح مطلب اگر فیڈرل میں یہ لگے نا تو پھر اس کو باہر دوسرے صوبے میں, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے آنا ایک انڈیویجول آتا ہے, وہ چینجز لاتا ہے اور سسٹم وہاں پہ رک جاتا ہے. پھر نیا انڈیویجول آئے گا, وہ نیا ایکسپیریمنٹ کرے گا. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹلی یہی ہمیں دیکھنے کو ملا. امپیکٹس کی بات کروں تو یہ جو تعلیمی تفریق دیکھنے کو مل رہی ہے, قوم کی ترقی پر اس کیا اثر ڈالتی ہے یہ؟ دیکھیں نا, مطلب اگر ہم ٹیکنالوجی کو 21 سینچری کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو ذہن میں رکھتے ہیں نا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. مثلاً جس طرح دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمسائے ممالک میں جتنے بھی جن کی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی اچھی گرپ ہو گئی, جن کو ایکسیس ہو گئی, وہ کتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے لیے بینیفیشل, ان کی فیملیز کے لیے بینیفیشل, اور الٹیمیٹلی اس کے معاشرے کے اوپر بڑے پازیٹیو اثرات, کیونکہ انکم اچھی ہوتی ہے, سہولیات ملتی ہیں, تھنکنگ ڈفرینٹ چینج ہو جاتی ہے. اگر یہ پور سسٹم ہو گیا نا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو مختلف مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہو گئے, اچھا اس کے علاوہ باقی بھی دنیا کے جو ایڈوانس ممالک ہیں, اس میں ہمارا جو بیسک مطلب لیبرز, ڈرائیور, ان کی بات کریں نا تو یہ اسکلڈ نہیں ہوتے. اچھا لینگویج کے اوپر کام نہیں ہوا ہوتا, تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا وہ پھر ویلکم نہیں کرتے.
اگر یہ چلے جائیں تو ان کے کام کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، تو یہ پھر اس کا نا بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے اور پھر ایز اے کنٹری ہمیں اس کو بیئر کرنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ تعلیمی ناہمواری، روزگار کی بات کریں یا مستقبل کی بات کریں، اس میں یہ جو اپرچونٹیز ہیں اس کو کس طرح سے یہ محدود کر رہا ہے؟ دیکھیں میں نے نا ایک یو کے ریڈیو اسٹیشن ہے LBC 97.3، میرا بڑا فیوریٹ ہے کیونکہ اس کے نا اپنی سوسائٹی کے بڑے مطلب ایجوکیشن، سماج، ہر قسم کا جو ٹاپک ہے وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک دفعہ ان کے ایک پریزنٹر نے نا ایک اسٹڈی شیئر کی، ریسرچ، اس میں انہوں نے کہا کہ یو کے کی جو بیسٹ جابز ہیں نا، یہ 60% جابز ہوتا ہے، یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر کے بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اچھا وہاں پہ ابھی بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ جو امریکہ ہو گیا، یو کے ہو گیا، ان کنٹریز میں ابھی بھی جو پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں نا، وہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے نکل کے آیا نا بچہ، ابھی بھی اس کو بڑے اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ ادھر سے ہے کیونکہ یہ بڑے کمپٹیشن میں رہ کے نکل کے آیا بڑا اچھا۔ تو ان میں آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جس طرح تیار کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جاب کے حوالے سے اچھا وہ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا ضروریات ہیں، مطلب ضروریات ہیں، پھر اس کے اکارڈنگلی پلان کر رہتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جاب کی کھپت زیادہ ہو جاتی ہے، ان میں کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہو جاتی ہے، کریٹیوٹی پہ ذرا ان کو اپرچونیٹیز بڑی اچھی مل جاتی ہیں، پھر لینگویج کے اوپر ان کا بڑا کام ہوتا ہے۔ مثلا جس طرح ہم ابھی بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انگلش میں نا انٹروڈکشن تو سکھا دیں کہ میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اس کا میں مطلب انگلش میں تو مجھے بتا دیں۔ تو میرے خیال میں یہ پھر اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی نا تو اس سے اثرات اس انڈیویجول کے اوپر بھی ہوں گے، کیونکہ اس کو آپ لولا لنگڑا بنا رہے ہیں۔ اللہ میاں نے تو ساری کیپیبلٹی دی، لیکن جس معاشرے میں آیا، جس سیٹ اپ میں آیا، اس میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی اور اس کے اثرات پھر اس کے اوپر ساری زندگی اس کے اوپر رہیں گے۔ اس تفریق کے ہمارے جو سماجی انصاف ہے اس پہ اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جب یعنی اب پہلے والے وہ جو تھیرس کی بات کی نا کہ ایمپٹی ویسل ہے بغیر تھنکنگ، تو پھر آپ کو نا معاشرے میں کچھ جدت نظر نہیں آتی، تنوع نظر نہیں آئے گا، پھر وہ بڑے جامع چیزیں، کیونکہ وہ تو پھر بلائنڈ ہے، ایک خاص سیکٹر میں سائڈ پہ خاص سوچ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر تو یہ اگر کوالٹی ایجوکیشن ہوگی تو اس میں تھنکنگ کی، لوگوں کو مختلف مسائل نظر آئیں گے۔ ہمارے دیکھیں نا جتنا بھی کوئی کریٹیو آئیڈیا آتا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے دیکھے کہ مطلب اگر آپ صرف یہ دیکھیں نا کہ جس کا ٹیکنالوجی کے تھرو یہ آئیڈیا آیا، یہ جس طرح کریم آ گئی، اچھا جی اب تو یہ بہت ساری کمپنیز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی ایک بندے کا آئیڈیا نہیں تھا۔ اچھا چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں، میں تو سب سے زیادہ جس کا انجوائے کرتا ہوں بائکیہ کا انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ دیکھیں نا، اس سے پہلے بائک اس کے پاس تھا، کوئی جاب اس کے پاس، تو میں نے ہمارے یہاں ایک دن میں نے اپنے ایک ادارے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ نا ان کی سیکورٹی گارڈ نے مجھے بتایا کہ میں سر اپنی جاب ختم کرنے کے بعد نا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میں بائک چلاتا ہوں، اس سے مجھے 50,000 آتا ہے ایکسٹرا۔ اب مجھے اتنی اس کی جاب میں 8-10 گھنٹے کی جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس میں اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے وہاں سے کما رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس گھر میں کوئی چینج آیا کہ نہیں ہے؟ اتنا اگر ایک معاشی مطلب انجیکشن لگ جائے تو فیملی کے اندر دیکھیں وہاں پہ اب وہ ایجوکیشن بھی دلوا سکتا ہے، گھر میں بہت ساری سہولیات بھی آ سکتی ہیں، تھوڑا سا وہ جو غربت کمپسری اس میں بھی کم ہو سکتا ہے، تو یہ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اور والدین اس مسئلے کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پیغام دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں والدین کا تو بعد میں آتا ہے نا، سب سے پہلے آتا ہے ریاست کا، اولین ذمہ داری ایجوکیشن کی، اسے اپنا میسیولی کنٹریبیوٹ، بے شک ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک تو کریکلم کے بھی میں نہیں کہتا کہ وہ ایک والا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ کم از کم یہ جو گورنمنٹ لیول ہے نا، پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں جو اسپیشلی دیہاتوں کے ہیں، اور ایون پرائیویٹ سیکٹر میں جو بہت زیادہ مطلب صرف بزنس ماڈل ہے، اس کو نا تھوڑا سا اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں تاکہ نا یہ لوگ بھی فائدہ اٹھانا شروع کریں۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ پروفیسر آصف رسول صاحب، آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ڈیفینیٹلی یہ بات تو واضح ہوگی کہ ہم تعلیمی تفریق کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو یہ پورے ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو ہم سب نے مل کر ہٹانا ہے اور بچے کو ایک اچھا مستقبل ہم نے دینا ہے، اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے، برابری کے سطح پہ ایک معیاری جو نظام تعلیم ہے اس کو متعارف ہم نے کروانا ہے۔ بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज के टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बताने से पहले एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है। आपने देखा होगा कि महंगाई का इस वक्त हमें जो है वो बड़ा चर्चा सुनने को मिल रहा है। हमें चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो पहनावे की चीज़ें हो, या इससे कबल जो हम एजुकेशन पे बात करे थे खा उसकी बात हो। बट अभी जो रिपोर्ट आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है महंगाई पर है। लेकिन आपने देखा होगा इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार के नाम से आप मालूम होगा, जो कि वीक में 3 डेज़ लगता है। तो उसमें महंगाई के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या रिपोर्ट है, ये आप लोगों के सामने हम रखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इतवार बाज़ार जो हफ्तावार लगता है अपारा में, वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर छुट्टी का दिन होने की वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई हुई है और शहर खरनोश जो है वो ले रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रेट्स हैं मार्केट की निस्बत, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी कीमतें कम हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो है वो बराबर है। यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो पिछले हफ्ते कुछ अशिया की चीज़ें कुछ थी कम थी, तो इस दफ़ा ज़्यादा हैं और कुछ की कीमतें वही हैं। इस वक्त ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो इंतज़ामिया की तरफ से जारी की जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो प्याज है वो तकरीबन 80 से 85 रुपए पर यहाँ पर जो है वो फ़ी किलो बिक रहा है। टमाटर जो है वो 95 रुपए है। इसी तरह अगर हम सब्ज़ियों में बात करें तो सब्ज़ियों जो है वो यहाँ पर जो है वो महंगी हैं। तकरीबन जो सब्जियां हैं वो तकरीबन 100 से ऊपर यहाँ पर फ़ी किलो बिक रही हैं। और टिंडे की अगर हम बात करें तो 150 तक बिक रहा है। इसी तरह अगर हम भिंडी की बात करें तो वो भी 100 रुपये बिक रही है। इसी तरह दीगर हम मटर की बात करें तो वो 100 जो है वो 35 तक है। इसी तरह फ्रेश बीन की बात करें वो 115 तक है। और शहरियों का यह कहना है कि एक फ़ायदा होता है इस बताज का कि इस एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो चेक एंड बैलेंस है उसको तसलसल के साथ जो है वो बेहतर रखा जाए ताकि जो रिलीफ देना चाहती है हुकूमत और इंतज़ामिया आवाम को, वो आवाम को जो है वो मिल सके। जी थैंक यू अलमदार बलोच साहब आपके इस रिपोर्ट का। नाज़रीन, डेफिनेटली रिपोर्ट जो आपने महंगाई के हवाले से देखी, देखिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं पहनावे की या बाकी लाइफस्टाइल की, वो तो बहुत दूर की बात है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर है, उसको अगर दिन में 2 वक्त का खाना अच्छा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर अभी भी सब्जियों पे या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पे अगर चेक एंड बैलेंस ना रखा गया, या प्रॉपर जो एक गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस लिस्ट दी जाती है अगर उस पर फोकस ना किया गया, तो फिर ये जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर है, ये कैसे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को 2 वक्त का जो पेट भर खाना है वो दे सकेगा। तो इस पर डेफिनेटली हम सबको सोचना चाहिए और ये इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई स्ट्रिक्टली ऑर्डर आएंगे तो आपने फॉलो करना है। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, नाज़रीन, आज के दौर की बात करते हैं। सोशल मीडिया का ये दौर है और इसने जहां हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा की हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। और ये चैलेंजेस जो हैं, इसमें देखें तो मालूमात की भरमार हमें देखने को मिलती है, मुकाबले का दबाव हमें देखने को मिलता है, लाइक्स की बात करें, फॉलोअर्स की बात करें, उस दौड़ में लगे हुए हैं, प्राइवेसी की बात करें तो उसके मसाइल जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट और मेजर इशू या चैलेंज है वो है हमारी ज़हनी सेहत। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इससे मुतासर हो गई है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया आसानियों के साथ साथ बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है। तो ये सारे जो मसाइल हैं, हमारा नौजवान, हमारे बच्चे, इवन हमारे बड़े भी रोज़ाना इसको फेस करते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में इस टॉपिक में यही हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आया सोशल मीडिया ने हमें किस तरह बदला है, क्यों बदल दिया है, या हमने ख़ुद को क्यों इसकी आड़ में अपने आप को हमने बदलना शुरू कर दिया है, और ये जो चैलेंजेस हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अगर फिल फॉर एज सुन एज पॉसिबल हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो किस तरह ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और हम कैसे ख़ुद को और या फिर अपने जो आने वाली नस्ल है उसको हम बचा सकते हैं इसके मनफी असरात से। तो इस पे बात करेंगे और इस पे डिस्कशन के लिए जूम पे हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। मनाहिल कलीम हमारे साथ होंगी जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये सोशल मीडिया के इश्यूज से हम निकल सकते हैं। बिकॉज़ जब तक हम प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम हमारे
جو پرابلم یا چیلنجز ہے اس کا حل نہیں نکال سکتے. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو اس کا سلوشن بھی ہوگا. اگر سلوشن نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے, لیکن اس مسئلے کو ڈسکس کرنا یا ان چیلنجز کو ڈسکس کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. جب آپ ڈسکس نہیں کریں گے, آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, آپ حل کی طرف نہیں جا سکیں گے. سو رائٹ ناؤ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی جو بھرمار ہے, یعنی کہ کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس قدر کانٹینٹ ہمیں اس کی بھرمار دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ بالکل بوکھلا کے رہ جاتا ہے, حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور بچوں کے لیے یا نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ کتنا اس کو ٹارچر کر رہا ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ بہت زیادہ کمپیریزن میں آتا جا رہا ہے. کمپیریزن کس چیز کا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی لائف اسی طرح سے ہو, وہ بھی اپنی لائف کو اسی طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, یا وہ سوشل میڈیا پہ وہی چیز دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی میں بھی اتنی لگژری لائف جی رہا ہوں, میرے پاس بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, یا میں نے اپنے دوست, اپنے کولیگز, اپنے فرینڈ سب کو میں نے دکھانی ہے. تو آیا یہ جو کانٹینٹ کی بھرمار, یہ جو دکھاوا ہے, جو ایک عارضی لائف ہمیں وہاں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو ہم بیلنس کر سکیں. بٹ کیسے کریں گے یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ایک کمپٹیشن جو لگا ہوا ہے, اس کمپٹیشن ایک ہیلدی کمپٹیشن ویری گڈ, بٹ سوشل میڈیا کے اندر جو کمپٹیشن, دس از ناٹ دا ہیلدی کمپٹیشن. ایکچولی یہ فالوورز اور لائکس کے چکروں والا کمپٹیشن ہے جو کہ بہت زیادہ ہی پرابلمیٹک ہو سکتا ہے, بلکہ ہو بھی چکا ہے. اس نے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد اٹس ویری امپورٹنٹ پرائیویسی. ہم پہلے دیکھتے ہیں پہلے وقتوں میں ہمارے گھر کے کتنے ممبرز ہوتے تھے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کون کب کیا کھا رہا ہے, کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کس نے کیا پہنا ہوا ہے, بالکل نہیں پتہ ہوتا تھا کون کہاں جا رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. بٹ رائٹ ناؤ آپ دیکھیں ہماری ایک چیز کی اپڈیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے. ہمارے گھر کے کتنے فیملی ممبرز ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہاں کھا رہے ہیں, ہمارے اوور جو روٹین ہے وہ کیا ہے, ہم پورے ایک ٹائم ٹیبل ہم نے وہاں پہ ڈسکس کر رکھا ہوتا ہے. تو یہ ہماری پرائیویسی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں ہماری پوری جو زندگی کی, پورے جو دن کی یا پورے ہمارے ایک روٹین ٹائم ٹیبل ہے وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ, فلاں جناب جو ہے وہ کب کہاں کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے, کس طرح کا ان کا موڈ مزاج ہے. تو یہ ہماری پرائیویسی کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو اس پہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایک ضرورت کی حد تک سوشل میڈیا کا استعمال, دس از ویری گڈ, بٹ ضرورت سے زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہماری پرائیویسی کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو کس طرح سے ہم اس پرابلم کو یا اس مسئلے کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو بڑوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ماؤں کا کام ہے, جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کا جو کام ہے بچوں کی ایک اچھی تربیت کرنا, ان کو وقت دینا, کوالٹی ٹائم دینا. کوانٹٹی کو چھوڑ دیں, کوالٹی پہ مد نظر رکھیں. آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کرنا آپ نے شروع کر دیا. آپ سمجھتے ہیں آپ بہت کما رہے ہیں, آپ نے بچے کو لگژری لائف دے رہی ہے, آپ نے ایک اچھے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروا دیا ہے, ان کو اپنے مہنگے ترین پروڈکٹ جو ہیں یا موبائل فون واٹ ایور جو بھی ان کو چاہیے آپ نے ان کو دے دیا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ختم. رانگ. آپ نے بچے کو وقت دینا ہے, اس کی ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس کے اکارڈنگ آ کے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, اس کی آپ نے تربیت کرنی. دیکھیں ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کیوں کہا جاتا ہے, بچہ وہیں سے سیکھنا شروع کر دیتا. آج کے جو ماں باپ ہیں یا وہ کمائی میں مصروف ہیں, یا وہ گھر کے جو مزید جو مسئلے مسائل ہیں ان میں الجھے ہوئے ہیں, یا جو مائیں ہیں وہ اپنی کیٹی پارٹیز میں مصروف ہیں, یا ساس بہو کے سیریل دیکھنے میں مصروف ہے, جو کہ انفارچونیٹلی آج کل کا کانٹینٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے وہ فرصت نکالیں گی تو وہ بچے پہ فوکس کریں گے. پھر ان کی کمپلین آتی ہے ہمارا بچہ بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے, ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا, ہمارا بچہ تو ہماری بات نہیں مان رہا. تو اس کے پیچھے جو اس تمام فساد کی جڑ ہے وہ ہے سوشل میڈیا. تو اس ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے جو کہ ان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں. تو ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جی مناہل کلیم ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مناہل آپ کے وقت کا. مناہل مجھے بتائیے گا کہ رائٹ ناؤ سچویشن ہے جو سوشل میڈیا